5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सियासी और मजहबी जमातों और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियों और खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। शोहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी, इज़हार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई जाएगी। मुल्क भर के अहम शाहराहों पर कश्मीरियों से यकजहती की तहरीर पर मबनी फ्लेक्सेस और बैनर्स आवेज़ां। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में आम तातील है। यौम यकजहती कश्मीर पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का इआदा किया है। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि आज कश्मीरियों से गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म की तजदीद का दिन है। दुनिया भर में पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना नागुज़ीर है। कश्मीरी आवाम 8 दहाइयों से भारतीय कब्जे के खिलाफ साबित कदम है। कश्मीरियों की कुर्बानियां अज़्म और हौसले की रोशन मिसाल है। सदर पाकिस्तान का मजीद कहना है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात गैर कानूनी और यकतरफा थे। आलमी बिरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकने पर मजबूर करे। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के शाना बशाना खड़ा रहेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर के तनाज़े का हल आज़ाद और गैर जानिबदाराना रायशुमारी के जरिए किया जाना है। 8 दहाइयों से भारत हठधर्मी से कश्मीरी आवाम को बुनियादी हक से महरूम रख रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम में कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी आवाम भारतीय कब्जे की जंजीरों को तोड़ देंगे, भारतीय खौफ से आज़ाद मुस्तकबिल में अपनी जिंदगियां बसर करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी आवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ की कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत। मुसल्लह अफवाज ने मकबूजा वादी में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियां और गैर कानूनी गिरफ्तारियां नाकाबिल कबूल करार। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की आबादी और सियासी तशख़्ख़ुस बदलने की कोशिशों पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। ISPR का कहना है कि आलमी बिरादरी कश्मीरी आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए मौसर इक़दामात करे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा और कश्मीरी भाइयों की हिमायत में साबित कदम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर खुसूसी पैगाम। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के लाजवाल रिश्ते की अलामत है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता मजहबी, सकाफती और समाजी बुनियादों पर कायम है। अहले पाकिस्तान हर हाल में कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत के साथ खड़े हैं। भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीरी आवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिए हैं। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर एक तारीखी दिन है जो अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के दरमियान कायम लाजवाल रिश्ते, मजहबी अमानगी, सकाफती वाबस्तगी और समाजी यकजहती की रोशन अलामत बन चुका है। ये दिन दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के इस गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद करता है कि वो अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों की हक़ खुद इरादियत में इनके साथ खड़े हैं। कश्मीरी अवाम ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही नज़रियाती तौर पर अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करने का फैसला किया था, जो एक तारीखी हकीकत है और हम इस पर फख्र करते हैं। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरी तनहा नहीं, पाकिस्तान उनके शाना बशाना है। कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। भारत मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां बंद करे। इस हवाले से इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद शफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से कश्मीरी भारतीय मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं। हजारों की तादाद में नौजवान शहीद हुए। 5 फरवरी कश्मीरियों और पूरी दुनिया को पैगाम देने के लिए मनाया जाता है। हमारा ये पैगाम है कि कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर डे के मौका पर अवामी जंजीर बनाई जाएगी। कश्मीर का मामला हर एक पाकिस्तानी का मसला है। पाकिस्तान के कोने कोने से पैगाम जाना चाहिए कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। चारों सूबों के वज़ीर आला को खत लिखे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद जाएंगे और कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। चारों सूबे उनके चीफ मिनिस्टर साहब से तमाम को मैंने वही लेटर्स भी लिखे
ان سے درخواست بھی کی ہے کہ آپ چاروں صوبوں میں، یہ اچھی بات ہے کسی صوبے میں ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کسی میں دوسری پارٹی کی ہے، مگر سارے پاکستانی ہیں، تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ اسے ایک اچھا میسج آئے گا کہ ہر صوبے کا چیف ایگزیکٹو ان واک کو خود لیڈ کرے کہ اس کا یہ میسج آئے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو معطل کر کے باہر کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں بسایا گیا، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو اس خطے میں عدم استحکام رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے پاس تعداد جتنی بھی ہو، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ 5 فروری کے دن کی مناسبت سے مظفر آباد کے مہاجرین کے لیے الاؤنس بڑھا تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اصولی فیصلہ ہو گیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب وہی جا کر تو اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان پر کم ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی بات ہوگی تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ 2 قدم آگے کھڑے ہوں گے۔ فیلڈ مارشل نے بہترین کردار ادا کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنما غلام محمد صفی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے تمام لوگوں کی طرف سے حکومت پاکستان اور مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر حکومت پاکستان نے مہاجرین کشمیر کے لیے فی کس ماہانہ گزارا الاؤنس 5,000 روپے کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت پاکستان نے ریلیف پیکج دینے کا اعلان کرتے ہوئے کشمیری عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ پاکستان محمد شہباز شریف کی ہدایت پر 1999-90 کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر سے ہجرت کرنے والے کشمیری مہاجرین کا ماہانہ فی کس گزارا الاؤنس بڑھا کر 5,000 روپے کر دیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد مہاجرین کو درپیش معاشی مشکلات میں کمی لانا اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ حکومت پاکستان نے واضح کیا ہے کہ مہاجرین جموں کشمیر کی مکمل بحالی قومی فریضہ ہے اور ریاست ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ کشمیری مہاجرین کی عزت، تحفظ اور بہتر مستقبل کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے اصول تک پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہر عالمی فورم پر ان کا مقدمہ بھرپور انداز میں اجاگر کرتا رہے گا۔ کشمیری مہاجرین کی آبادکاری کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے 3 ارب روپے کی لاگت سے 750 رہائشی گھروں پر مشتمل ایک پائلٹ پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ ان گھروں کی تعمیر کے لیے حکومت آزاد جموں کشمیر نے زمین فراہم کی ہے، جبکہ منصوبے کا مقصد مہاجر خاندانوں کو باعزت اور محفوظ رہائش فراہم کرنا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور انسانی سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد بھارتی ظلم و ستم کا شکار کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال 5 فروری کو پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اس دن کو جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ اس دن کو منانے کی تجویز سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد مرحوم نے 1990 میں دی تھی، جسے حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر قبول کیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا اور عالمی برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف مبذول کرانا تھا۔ اس دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں اور ان کے حامیوں کی آواز ایک ساتھ بلند ہوتی ہے۔ یہ دن کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے عزم کو تازہ کرنے، بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے اور عالمی برادری کو اس دیرینہ مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے پاکستان بھر، آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں جلسے، جلوس، ریلیاں اور دیگر پروگرام منعقد کیے۔ اسلام آباد میں اس وقت چائنا چوک سے لے کر ڈی چوک تک یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ مناظر آپ ریلی سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو کہ کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اس وقت یہاں موجود ہیں۔ یہ ریلی اسلام آباد میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک نکالی جا رہی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔
اسلام آباد میں چائنا چوک سے لے کر ڈی چوک تک ریلی نکالی جا رہی ہے 5 فروری جو کہ یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اسلام آباد میں اس وقت یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے، اور ملک بھر میں ہی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس ریلی میں شرکت کی ہے، اور صرف اس ریلی ہی میں نہیں بلکہ ملک بھر میں جتنی بھی تقریبات ہو رہی ہیں اور جتنے بھی ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں تاکہ کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا جا سکے اور ان کو یہ باور کروایا جا سکے کہ ان کے ساتھ ہم پاکستان کے تمام لوگ ہی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کا مقصد کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت کا اعادہ کرنا ہے۔ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ کشمیریوں کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ اسلام آباد کے مناظر ہیں جہاں پر آزاد جموں و کشمیر اور دنیا بھر میں موجود جتنے بھی کشمیری ہیں ان سے یکجہتی کے لیے یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج یوم یکجہتی کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد بھی بھارتی ظلم و ستم کا شکار کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی طرف عالمی برادری کی توجہ کو مبذول کرانا ہے، اور ہر سال 5 فروری کو پاکستان میں اور دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کو منانے کی تجویز سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد نے 1990 میں دی تھی، جسے حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر قبول کیا تھا، اور اس دن کو منانے کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کی توجہ بھی مسئلہ کشمیر کی طرف کروانا ہے۔ اس دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں اور ان کے حامیوں کی آواز ایک ساتھ بلند ہوتی ہے۔ یہ دن کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے عزم کو تازہ کرنے کے لیے اور بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے اور عالمی برادری کو اس دیرینہ مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی حوالے سے ملک بھر میں ہی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جا رہی ہے، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اور ان کے اس دکھ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جس کا وہ شکار ہیں۔ 8 دہائیوں سے جن مظالم کا ہمارے کشمیری بہن بھائی شکار ہیں اس دکھ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی اس جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے پاکستان بھر میں ہی جو ہے جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، اور بہت سے پروگرامز اور ایونٹس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کو ملانے والے مقامات جیسے کہ منگلا، کوہالہ، برار کوٹ، آزاد وطن وغیرہ میں پاکستانی اور کشمیری عوام ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم جو کشمیری ہیں، جو پاکستانی ہیں اور انسانی حقوق اور وقار اور عزت پر یقین رکھنے والے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اہم دارالحکومتوں میں جلوس اور ریلیاں نکال کر مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے تعین کے بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے، اور بھارت کو باور کروائیں گے کہ اسے ایک دن کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق جو کہ حق خود ارادیت ہے دینا ہی پڑے گا۔ کوہالہ اور پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے دیگر اہم مقامات پر انسانی زنجیریں بھی بنائی جائیں گی۔ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور انسانی سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ اسلام آباد میں اس وقت یہ ریلی نکالی جا رہی ہے جو چائنا چوک سے نکالی گئی ہے، اور یہ ڈی چوک تک جائے گی، اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانا اس دن کو منانے کا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں ہی جلسے جلوسوں اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک کہتی ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔
اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان حق خود ارادیت کی اس جدوجہد میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیریوں کا حق خود ارادیت نہ صرف اقوام متحدہ کے اصولوں بلکہ عالمی انسانی حقوق کے اداروں میں بھی تسلیم شدہ ہے۔ Resolution 122 of the Security Council comes, which clearly says that no decision of any unit of the Constituent Assembly would override the imperative of an impartial plebiscite under the UN auspices to determine the future and the will of the Kashmiri people. مشال یاسین ملک نے کہا کہ بھارتی نظام انصاف کے تحت کشمیریوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور کشمیری قیدیوں کو انصاف کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ Kashmir is not just a dispute on paper or in conferences or in seminars. It is a nuclear flashpoint. It is a humanitarian tragedy which is lived every day by us, by our family, by the families of Kashmiris who are separated, whose voices are silenced, who are jailed, raped, futures which are so uncertain, completely suspended, and people who are denied the dignity of their rights to choose the path that they want to lead or live. مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ سامعین، آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے بائکرز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میرپور آزاد کشمیر میں شمع روشن کی گئیں۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں سے بائکرز کی بڑی تعداد کنٹرول لائن سماہنی پہنچ گئی اور ان کے اعزاز میں مقامی ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر حکومت چودھری علی شان سونی اور مقامی عسکری حکام نے شرکت کی۔ شرکا نے کہا کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں بائکرز نے یہاں آ کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے، جس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بھارتی درندگی کے شکار کشمیریوں کے لیے یہ پیغام حوصلے کا باعث بنے گا، جبکہ دوسری جانب میرپور آزاد کشمیر میں شہدائے جموں کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمع روشن کی گئیں۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان نے دہشت گرد حملہ کیا، ہماری بہادر افواج نے دہشت گردوں کا بھرپور جواب دیا۔ کوشش ہے ایران کا معاملہ بات چیت کے ذریعے طے پا جائے۔ پاکستانی قوم کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ اچھی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ملکی مفاد سب سے مقدم، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر مسائل پر قابو پانا ہے۔ کب میں بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا۔ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں 2 ٹوک موقف۔ T20 ورلڈ کپ جو ہے اس حوالے سے ہم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے، کیونکہ پاکستان نے کہا کہ یہ کھیل کا میدان ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے اسٹینڈ لیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ کہا بلوچستان میں فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان نے دہشت گرد حملہ کیا، ہماری بہادر افواج نے دہشت گردوں کا بھرپور جواب دیا۔ جوابی کارروائی میں 180 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ دہشت گرد حملے میں 17 جوان اور 31 شہری شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مارکہ حق میں دشمن کو شکست سے دوچار کیا، مشرقی ہمسائے اور خارجیوں کی تمام سازشیں ناکام بنائیں گے، ہمارے شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں گی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ہمارا مخالف مشرقی جو ہمسایہ ہے اور دوسرے جو خوارج ہیں مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں یہ کانٹا بننا چاہتے ہیں۔ پوری قوم پورے عزم کے ساتھ اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز اور افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اور اس ملک سے دہشت گردی کا ہمیشہ
خاتمہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایران کی کشیدہ صورتحال میں پاکستان نے برادرانہ کردار ادا کیا۔ قطر، ترکیہ، مصر، دیگر ممالک نے بھی ایران کے معاملے پر کوششیں کی۔ کوشش ہے بات چیت کے ذریعے معاملات طے پائیں اور دیر پا امن ہو۔ خود میں نے، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، ہم نے مختلف اوقات میں ایرانی لیڈرشپ سے باقاعدہ بالمشافہ ملاقات ہوئی، ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، مختلف جگہوں پر ان سے ہم نے بات چیت کی اور پورا اپنا جو ایک بھائی کے طور پر کردار ادا کیا جا سکتا ہے ہم نے کیا۔ اس میں یقیناً قطر، ترکیہ، مصر، عمان، سعودی عرب، یہ تمام جو اسلامی ممالک میں شامل ہیں۔ شہباز شریف نے کہا پاکستانی قوم کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ساتھ ہے۔ یوم یکجہتی پر نہتے کشمیریوں کے ساتھ والہانہ وابستگی کا اظہار کیا جائے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ، ان کی جو عظیم تحریکیں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے ساتھ مکمل طور پر پشاور سے لے کے کراچی تک اظہار یکجہتی کرے گی اور مختلف شہروں میں اپنا اپنا طریقے سے وہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی جو والہانہ جو وابستگی ہے اس کا اظہار کریں گے۔ انہوں نے بتایا وزیر اعلیٰ پختونخوا کے ساتھ اچھی ملاقات ہوئی۔ پہلے بھی وزیر اعلیٰ کو مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا۔ ملکی مفاد سب سے مقدم ہے، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر مسائل پر قابو پانا ہے۔ پرسوں میرے پاس تشریف لائے تھے چیف منسٹر کے پی اور ان کے ساتھ میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ میں نے ان کو جس دن وہ ان کا انتخاب ہوا تھا اسی دن میں نے ان کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وفاق آپ کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا، چاہے آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، وہ بات کی بات ہے، پہلے پاکستان ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر قازقستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر قاسم جومارت نے پاکستان کے ساتھ دوستی مضبوط تعلقات کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم علی نے کوئٹہ کا دورہ کیا، کہا کہ کوئی دہشت گرد یا اس کا سہولت کار قانون سے بالاتر نہیں، تمام عناصر سے بلا امتیاز قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردی اور تشدد کو کسی بھی جواز کے تحت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اختیار کے مطابق فیلڈ مارشل کو صوبے میں مجموعی سیکورٹی صورتحال اور داخلی سلامتی کے جاری آپریشن پر جامع بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم عالمی سطح پر نامزد دہشت گرد تنظیم فتنہ ہندوستان کی جانب سے حالیہ دہشت گرد حملوں، ان کے پس پردہ عوامل اور سیکورٹی فورسز کے فوری اور جارحانہ رد عمل سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائیوں کے باعث دہشت گردوں کا بلوچستان میں امن و استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے کا مذموم ایجنڈا ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ریاستی ریٹ مزید مضبوط بنانے، عوام کے جان و مال کے تحفظ اور اہم تنصیبات کی سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاک فوج، فرنٹیئر کور، بلوچستان پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، جرت اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا کر امن و امان کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بعد ازاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ CMH کوئٹہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کے زخمی اہلکاروں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے زخمی جوانوں کے بلند حوصلے، بہادری اور استقامت کو سراہتے ہوئے مادر وطن کے دفاع کے لیے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کوئٹہ آمد پر کور کمانڈر کوئٹہ نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ سردار حمید، نیوز 1 اسلام آباد۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ CNN کے مطابق امریکی اسلحہ افغانستان فوج کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ سابق سربراہ جان سوپکو کے مطابق امریکی انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ ہتھیار چھوڑے گئے۔ امریکی اسلحے کے دہشت گردوں کو دستیابی افغانستان کے پڑوسیوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ دہشت گردوں کی امریکی اسلحے تک رسائی چین، ایران اور پاکستان کے لیے سنگین خطرے کا باعث۔ امریکی ہتھیاروں کی دستیابی سے دہشت گرد حملوں کی نوعیت اور شدت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ امریکی اسلحہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ TTP، BLA اور دہشت گرد امریکی ساختہ رائفلز، مشین گنز، اسنائپرز استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی M4، M16 اور M249 مشین گنز
नाइट विजन डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाड़ा में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन अब्बास खान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। वजीर आला KP कोर कमांडर पेशावर, शहीद के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दिफा वतन के लिए शहदा की लाजवाल कुर्बानियां सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतसलसल अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी BTI और खानदान का किरदार खुलकर सामने आ चुका है। बानी मुल्क और खैबर पख्तूनख्वा को कमजोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो गिरह उन्होंने मुल्क के लिए बांधी, आज हम दांतों से खोल रहे हैं। सूबे के विफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी उन्हें कबूल नहीं। बानी BTI को शहदा की कुर्बानियों पर बात करने की तौफीक नहीं। उनका करैक्टर सामने आ गया है। इन लोगों का क्या करैक्टर है, इस खानदान का, इमरान खान और उसके खानदान का क्या करैक्टर है। वो मुल्क को बर्बाद कर देना चाहते हैं, सूबे को बर्बाद कर देना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है किसी की जागीर नहीं है, ना मेरी जागीर है, ना किसी और की जागीर है, ना इमरान खान की जागीर है, ना उसके खानदान की जागीर है। जो उनके भाई ने जो कुछ किया था, जो उसने जो है घिरें बांधी थी, आज दांतों से खोल रहे हैं हम, जो है पूरी कौम खोल रही है। और ये इस किस्म का एटीट्यूड और इस किस्म की जो बयानात वो दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान है। जो शहीद हो रहे हैं लोग, उनके लिए तो बयान दे दिया करें। जो जाने कुर्बान कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, उनके ऊपर बयान दे दिया करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पर वार। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से लोग सस्ती रोटी और सहूलियात मांगते हैं तो कहते हैं कि हमने शऊर दिया। क्या शऊर से लोगों का पेट भरता है? शऊर पर बैठकर लोग रोजगार पर जाएंगे? शऊर पर बैठकर कोई स्कूल या अस्पताल नहीं जा सकता। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि क्या लोग अद्वियात के बजाय अब शऊर खाएंगे? वज़ीर आला KP ने बच्ची को जवाब दिया कि आपका ताल्लुक ऑपोजिशन पार्टी से है, अगर उनके पास कोई जवाब होता तो वो अपने मंसूबे बता दे। वर्कर्स का बच्चा आज शऊर की वजह से जेल में है। PTI रहनुमाओं के अपने बच्चे महलात में ऐश कर रहे हैं। उनका कहना था कि कहा जाता है कि एक वजीर आला अडियाला के बाहर दूसरी जहाज लेकर फिरती है। तुम भी जहाज ले लो, लेकर कहाँ जाओगे? क्या जहाज लेकर अडियाला जाओगे? मैं तो अपने मंसूबे बताते बताते थक जाती हूँ। में लोग जब पूछते हैं अपनी हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, वो जब अपनी हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब KPK के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते, सड़कें मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे। अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे। और वो वर्कर का बच्चा जो है वो उस शऊर की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे बैठा है। उस बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया है? तो जवाब में जानते हो उसने क्या कहा? जवाब में कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से, कि एक वजीर आला है वो अडियाला के बाहर जाके बैठा रह जाता है और दूसरी वजीर आला जहाज लेके फिरती है। भाई तुम भी जहाज ले लो, तुम जहाज लेके जाओगे किधर अडियाला? पाकिस्तान और काजाकिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी और अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुताद्दिद मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हो गए। बताते चलें आपको कि दोनों ममालिक ने दो तरफा तिजारत को एक साल में $1 अरब तक ले जाने के अज़्म का इरादा किया है। वजीर आजम और काज़िक सदर ने दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार भी किया। काज़िक सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को काजाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। काजाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के लिए मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद की गई। पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान मजमूई तौर पर 19 मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों की दस्तावेजात का तबादला किया गया।
معاہدوں میں کان کنی، پیٹرولیم، اقوام متحدہ کے ان مشنز میں تعاون، قیدیوں کے تبادلے، میری ٹائم شعبہ، ٹرانزٹ ٹریڈ، کسٹمز اور ریلوے کے شعبوں میں تعاون شامل ہے۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ترقی، صحت، موسمیاتی تبدیلی، اعلیٰ تعلیم، لاجسٹکس اور بندرگاہوں کے شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے۔ MOU on joint deployment in the United Nations peacekeepings will be exchanged by Khwaja Mohammad Asif, Minister of Defence of Pakistan. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا صدر توکایوف کے ساتھ ہونے والی گفتگو مثبت اور تعمیری رہی، طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کو عملی شکل دینے کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ There is great potential again on both sides, and I think with our joint efforts we will be able to make significant progress in this behalf. Today's collaboration discussion with the productive, encouraging outcomes and this signing ceremony will not only reinvigorate our relations but give a huge impetus to our bilateral ties. قازقستان کے صدر قاسم جومارت نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے بھرپور استقبال اور شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہا کہ مشترکہ اعلامیہ طے پانے والے معاہدوں میں دو طرفہ تعلقات کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ قازقستان کے ساتھ ریل اور روڈ رابطے مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم میں بڑھانے کے مواقع موجود ہیں۔ Many Central Asian countries being landlocked, Pakistan offers Your Excellency outlet through Gwadar and Karachi, and this is a great opportunity as Your Excellency is deeply interested in developing at a very rapid pace rail and road connection through Turkmenistan, افغانستان and then to چمن۔ قازق صدر قاسم جومارت نے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا دو طرفہ تعلقات کی تصوراتی شراکت داری میں دلی اہم سنگ میل ہے۔ قازقستان میں کاروبار کے وسیع اور پرکشش مواقع موجود ہیں۔ Today's business forum has resulted in more than 30 commercial agreements with a total value around $200 million. We are firmly committed to creating favorable conditions for Pakistani companies to do business in Kazakhstan. وزیراعظم شہباز شریف اور قازقستان کے صدر نے قازقستان پاکستان اسپورٹس سینٹر دوستیک اور یونیورسٹیوں کے درمیان 3 سینٹر کے قیام کی یادگاری تختیوں کی نقاب کشائی کی۔ اس سے پہلے قازقستان کے صدر کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب ہوئی۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر قاسم جومارت نے وزیراعظم ہاؤس میں یادگاری پودا بھی لگایا۔